अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, शरीक गुफ्तगू आज हमारे साथ अयाज अमीर साहब, PMLN से इनका ताल्लुक है, पार्लियामेंटेरियन है, बहरहाल हमारे प्रोग्राम में आते हैं एज एन एनालिस्ट। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जस्टिस तारिक साहब। जस्टिस साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और साथ साथ ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। हमारे साथ आज असलम घुम्मन साहब हैं, ये मेंबर हैं, मौजूदा मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सरदार असमतुल्लाह साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। नाज़रीन, गुफ्तगू होगी आज सुप्रीम कोर्ट के कुछ मामलात पर। फरवरी 2 को एक फैसला दिया गया, 4 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का। उसने ये कहा कि सिटिंग जो जजेस हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। ये फैसला हुआ, उसके बाद बहुत से सवालात उठे। जो जजेस जिनके हवाले से कहा गया कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी, वो 9 जजेस हैं। उनकी तरफ से कुछ जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स के हवाले से सवालात उठे, उनके सामने जो उनके वकील थे वो आए कोर्ट में, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह की। उनकी प्ली ये थी कि जो जजेस हैं जिनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उनको मौका दिया जाए बोलने का। सवाल ये है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो सिटिंग जजेस के खिलाफ एक्शन ले सकती है या कि अंडर 204 कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हो सकती है। और नाजरीन, हम बात करेंगे उन 2 जजेस के हवाले से, एडहॉक जजेस जिनकी एक्सटेंशन की बात हो रही थी। जो जुडिशल कमीशन है उसने उस पर फिलहाल फैसला नहीं किया। नाजरीन, लाहौर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नईम बुखारी साहब, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, टेलीविजन से भी उनका ताल्लुक है। वेलकम टू द प्रोग्राम नईम। अच्छा, शुरू करते हैं आज आपसे। ये बताइएगा कि पहले तो बात करते हैं जो आज डेवलपमेंट हुई है। 2 जजेस जो एडहॉक जजेस की बात हो रही थी, एक्सटेंशन मिलेगी जस्टिस रमदे को, जिनको पहले मिल चुकी है, तो लग यूं रहा था कि बस मिली सो मिली, लेकिन आज डिसीजन ये लगता है कि होल्ड पर कर दिया डिसीजन। वसीम, पिछले साल भी जब एक्सटेंशन मिली थी तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि यहाँ पे इतना वो धुआंधार तरीके से कि एक्सटेंशंस गलत हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जो वो ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से कहा गया था, और फिर ये कि फलाने जज साहब को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। और फिर जो उन जज साहब ने, फलाने तो नहीं, जस्टिस रमदे जो जस्टिस रमदे साहब थे, उन्होंने फिर इसके जवाब में खत लिखा। वो तो आपको, मैं मतन ला नहीं सका, वो आपको पढ़ना चाहिए था कि जिस तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं तो नहीं करता था, लेकिन जब यहाँ से ऐसा हुक्म आ जाए तो फिर मुझे सरे तस्लीम खम करना पड़ता है। हर एक वो यही बात कहता है ये उस तरीके से, लेकिन वो जो अंग्रेजी है वो पढ़ने वाली है। वो तो चले 1 साल हो गया, और शुनीत ये थी कि शायद पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट तब जो है इस चीज को वहां पे रोक ले, क्योंकि उन्हें बहुत सारी कबाहतें हुई थी सुप्रीम कोर्ट से कि ये एक ऐसी चीज है। वजीर आजम साहब ने कुछ पहले कुछ कहा भी, 1-2 तकारीर भी उन्होंने कौमी असम्बली में फरमाई कि ये है इंस्टीट्यूशंस का अपना अपना। फिर वो क्या देखते हैं कि वो खाना एक हो रहा था सुप्रीम कोर्ट, वहां पे जाके पहुंच गए, और फिर चीफ जस्टिस साहब वजीर आजम हाउस में पहुंच गए और रमदे साहब को एक्सटेंशन मिल गई। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी में किससे मतलब है कि हमें कौम को ये बताया गया, एक तरह का इम्प्लीकेशन थी कि ये नागुजीर, इंडिस्पेंसिबल गो। वो डिगोल ने कहा था, किसने कहा था कि दुनिया के कब्रिस्तान जो हैं वो भरे हुए हैं नागुजीर। हम तो कहते कोई इंडिस्पेंसिबल, लेकिन वो तब वो था। इस साल जो है, लेकिन हैरानगी ये हुई, लोगों को शायद ये ख्याल भी नहीं रहा था कि एक्सटेंशन कब तक है या नहीं है, या कोई ऐसा एक्सटेंशन का मसला सुप्रीम कोर्ट में आएगा भी या नहीं। तो क्या देखते हैं कि जज साहिबान कोई बैठते हैं और एक करारदाद पास करते हैं कि 2 जजेस हैं, उनको एक्सटेंशन देनी चाहिए। ये करारदाद तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी घुम्मन साहब। ये तो करारदाद का कोई तरीका होता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में कि आप एक्सटेंशन पे करारदाद दे दें, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक तौर तरीका होता है, उससे होना चाहिए। नहीं मैडम, ये इस तरह से है कि उनकी जो करारदाद है जिस रंग में उसको लिया जा रहा है, ये उन्होंने सिर्फ ये शो किया था
کہ اس ایکسٹینشن پہ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ان کی ذات سے تو تعلق نہیں, کچھ اصول ہیں, پرنسپلز ہیں, ذات کی تو بات ہی نہیں ہے. ایسا کوئی پرنسپل نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے کوئی بات نہیں کر سکتے. نہیں, لیکن یہ بتائیں, میں بتاؤں عصمت اللہ صاحب, یہ جو چیف جسٹس صاحب ابھی جو سب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی سخت پوزیشن لی ہوئی ہے ایکسٹینشنز کے خلاف حکومت میں, میرا خیال ہے کل کچھ 18-19 سینئر لیول بیوروکریٹس جو ہیں ان کو گھر بھیجا گیا اسی بات پہ. تو پھر اگر آپ پرنسپل آپ لے لیں, آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ قرارداد کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے قرارداد, لیکن اصول کی بات ہے. چیف جسٹس کی طرف, سپریم کورٹ کی طرف قوم اس وقت دیکھ رہی ہے کہ اصول کی پاسداری کرنے کے لیے, تو یہ کچھ تضاد نہیں تھا. یہ تقرری جو ہوتی ہے آئین کے آرٹیکل 182 کے تحت ہوتی ہے, اور وہ اگر کوئی ویکینسی ہو یا کوئی نمبر انکریز کرنے ہو, مثلا بیک لاگس ہے یہاں سپریم کورٹ میں بہت زیادہ, اور یہ جو اس کا ایڈ ہاک ججز کا یہ ہے, اور اس میں کوئی ٹینیور کا بھی نہیں ہے معاملہ. اب تھوڑا سا ایک بات سمجھنے والی ہے, اس کو مکس اپ نہ کرے. وہ جو کانٹریکٹ ہے تو آئین میں پرووائڈڈ ہے, اٹ از ان بلٹ ان دا کانسٹیٹیوشن. ادھر بھی تو وائلیٹ نہیں کرتا ہے, نہیں, اٹ ڈزنٹ وائلیٹ دا کانسٹیٹیوشن. کانٹریکٹ پہ بیوروکریٹس کو کرنا وائلیٹ نہیں کرتا. وہاں دیکھیں نا, جو ریگولر نمبر آف ججز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. یہ ایڈ ہاک ججز جو ہے وہ ریٹائرڈ ججز سے لیے جاتے ہیں, وہ بھی سپریم کورٹ کے انکمبنٹس جو ہوتے ہیں ریٹائرڈ, اور ان میں سے بھی وہ ججز. اب دیکھیے کہ پچھلے 3 سال میں جو سامنے نظر, جو PCO ججز تو فارغ ہو گئے اس 3 سال کے پیریڈ میں. اس کے بعد جو ججز پیچھے جوڈیشری جو آئی تھی, ریوائیو ہو کے آئی تھی, آپ کی کوشش سے آئی, طارق صاحب کی کوشش سے, میڈم آپ کی کوشش سے آئی, ہمارا بھی مسکین لوگوں کا اس میں ہاتھ ہے. تو وہ دیکھیں اس میں جو ریٹائرڈ ججز سپریم کورٹ کے جن کا 3 سال کا پیریڈ بنتا تھا, وہ ابھی 3-4 ہی تھے. اس میں رمدے صاحب ہیں, اس میں اعجاز چودھری صاحب ہیں, اس میں رضا خان صاحب ہیں, کوئی ایک آدھ اور ہو تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. تو یہی بنتے تھے ججز, اور اس میں سے جس طرح بیک لاگ ہے بہت زیادہ, 3 سال کا تو ایک قدغن لگی ہوئی اسی آرٹیکل 182 میں, اس سے بھی آن جیسا بیک لاگ اتنا ہے. ججز کا یہ فرما رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ایک لائن بتاتا ہوں, یہ جائز نہیں. اور تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے ناظرین کو کہ آج میرا خیال ہے کافی تعداد میں سندھ ہائی کورٹ کے ججز کو ایکسٹینشن دی گئی ہے. جی میں اس کی طرف دیکھیں, بھی بات یہ ہے, بیک لاگ کی بات سن لیں. اگر بیک لاگ ہے نا تو چاروں ہائی کورٹس میں لاکھوں کی تعداد میں وہاں کیس پینڈنگ ہے. آپ کے پاس چاروں ہائی کورٹس میں مور دین 50%, بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ملا لیں, مور دین 50% سیٹیں وہاں پر خالی پڑی ہوئی ہیں. گنتی کے وہاں پر جج ہیں, اور باقی جو ہیں وہ سارے وہ چل رہے ہیں ایڈ ہاک پر چل رہے ہیں, ایڈیشنل ججز چل رہے ہیں. کیوں ججز ہیں نہیں, وجہ کیا ہے؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں نا, اگر بیک لاگ ہے لاکھوں کی تعداد میں ہائی کورٹس میں, آپ کو تو وہاں کی فکر ہونی چاہیے. یہاں پر کیا ہے, 20,000 پلس کیسز ہیں. اور سن لیجئے, پہلے ججوں کی تھی تعداد 29 سے انہوں نے خود 17 کی سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 17 ججوں کے لیے یہ کوئی تعداد نہیں. جو انڈیا کی آبادی ہے 1.15 بلین ہے, اور وہاں پر ٹوٹل تعداد ہے 29 سے. اچھا, لیکن میں آپ کو یہ بیک لاگ کی بات بالکل نہیں. اور دوسری بات یہ, جو وہ ایڈ ہاک ہو سکتا ہے نا, ایک ہو سکتا ہے اگر کورم پورا نہ ہو تب ہو سکتا ہے, کورم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے فار اینی ادر ریزن, یہ عام ڈکشنری ورڈ نہیں ہے, یہ دس ہیز ٹو بی ریڈ along with لفظ کورم, اسی سے آپ جو ہے نا کلر لیں گے, یہ سپریم کورٹ خود کہتی ہے. اور ایک اور بات, جو ایڈ ہاک جج ہوتا ہے نا 182 میں, وہ جج ہی نہیں ہوتا. اگر آپ آرٹیکل 260 کی ڈیفینیشن جج کی پڑھ لیں, اس میں یہ جج نہیں ہوتا. اجمل میاں صاحب کی ججمنٹ ہے ججز کیس میں, خود انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے صرف اگر ہوتا ہے جج ان ٹرمز آف آرٹیکل 182, بڑا لمیٹڈ وہ ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اب مثال کے طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کام, یہی تو ہمارا پرابلم ہے, کام تو آپ نے اپنا خود بڑھایا ہوا ہے نا جی. مثال کے طور پر اگر آپ سارا دن جو ہے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے کام کریں گے, سارا دن آپ سو موٹو کیسز کریں گے, تو کام تو پھر بڑھے گا. تو میرا کہنا ہے کہ یہ جسٹس رمڈے جو ہے نا اسپیسیفک یہ معاملہ لگتا تھا, اور ادروائز بظاہر اور کوئی پرابلم نہیں تھا. نعیم صاحب, یہ آپ نے سنی گفتگو, فرما رہے ہیں جسٹس صاحب کہ کوئی اور معاملہ نہیں لگتا تھا, کوئی جواز نہیں بنتا تھا ایڈ ہاک جج اپوائنٹ کرنے کا, یعنی کہ ججز کو ایکسٹینشن دینے کا. کہہ رہے ہیں بات ساری جسٹس رمدے صاحب سے ہی تعلق رکھتی تھی. اچھا بہن, میں 2-3 باتیں عرض کر دوں. پچھلے سال جب جسٹس رمدے صاحب کو ایکسٹینشن ملی, وہ بالکل حکومت کی حماقت سے ملی.
انہوں نے نہایت ایک فضول نوٹیفیکیشن جاری کی اور انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار صاحب، انہوں نے خواجہ صاحب کو اوپر لے لیا، ثاقب نثار صاحب کو کہا وہ چیف جسٹس ہوں گے. یہ نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر دی سپریم کورٹ میں. پھر جب پرائم منسٹر پہنچے اس ڈنر پہ تو یہ گیو اینڈ ٹیک میں انہوں نے کہا جی ہم آپ کی ساری باتیں مان لی تھی. رمدے صاحب کو میں تقریباً 40 برس سے جانتا ہوں. وہ عدالت کے باہر ایک نہایت اعلیٰ انسان ہے، بڑے مزدار آدمی ہیں. عدالت کے اندر وہ بڑے مشکل آدمی ہیں. میں نہیں، میرے ساتھ تو وہ پیار کرتے. ان کی رویہ، ان کا ایٹیچیوڈ ایسا تھا کہ وکیل دن گن رہے تھے کہ رمدے صاحب، بلکہ ایک دفعہ وہ لاہور میں اونچی کسی نے بولے نعیم صاحب، لیکن وکیل کے دن گننے کی بنیاد تو نہیں ہو سکتی ان کو رکھنا یا نہیں. اصولاً بتائیے کہ ان کی ایکسٹینشن. ایڈ ہاک جج از اے ٹریجڈی. ایڈ ہاک جج ایک جھانسا ہے. ایڈ ہاک ججز کو ٹینیور ہونا چاہیے، ججز کو سیکیورٹی ہونی چاہیے. یہ بالکل کانٹریکٹ پہ رکھا گیا ایڈ ہاک جج، ایڈ از آن کانٹریکٹ. اس کو کیا، ہاؤ ول ہی بی انڈیپینڈنٹ؟ میں نہ صرف وہ میاں اجمل صاحب کی، میں سمجھتا ہوں یہ ایڈ ہاک جج کی ریت ختم ہونی چاہیے. یہ بالکل ہے کہ اور جج نہیں ہے، اچھا اور نئے نیچے سے اوپر لے جائیں اور نئے جج. آئی ہیو آلویز بین اگینسٹ ایڈ ہاکزم اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی اسکوپ in the current regime of جیسے رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں for even thinking about an ad hoc judge. ایاز آپ اگر ایڈ ہاک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا ہی نہیں چاہیے، سوچ ہی نہیں ہونی چاہیے ایڈ ہاک جج کی، تو ہاؤ ڈو یو اسٹاپ اٹ؟ بیکاز یہ تو اٹھ رہا ہے بار بار. دیکھیے نسیم، میں قانون یہ بہتر جانتے ہیں، ہمارے تینوں جو کالیگز ہیں، آئین یہ بہتر جانتے ہیں، 182 سیکشن ہو، کلاز ہو، جو بھی ہو. میں تو ایک اور ذرا ہٹ کے بات کروں گا. اس ملک کے عوام ایکسٹینشنز کے تو ڈسے ہوئے ہیں. ہمیں جو سارا جو ٹریجڈی اس ملک کی تاریخ میں ہے، ایوب خان آتے ہیں تو ایکسٹینشنز، وہ سی این سی جب وہ بنے تھے در پہ، پھر انہوں نے ملک پہ وہ ایکسٹینشن اپنی 11 سال پہ کی. ضیاء الحق صاحب ایکسٹینشن در ایکسٹینشن، مشرف صاحب سے جان چھٹی ہے، وہ ایکسٹینشن ہی ایکسٹینشن پہ تھے. جنرل کیانی دیکھ لیں جی، کہ وہ ایک اور ناگزیر 3 سال انہوں نے وہ کیا، لیکن نہیں 3 سال اور کیا. ہماری ہر چیز ایکسٹینشن پہ چل دی. اب ہم سوچ رہے تھے کہ یہ جس تحریک کا سردار صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اس کے بعد نئی روایات آئیں گی اور کم از کم ایک واضح جو ایک بریک آئے گی، یہ جو ایکسٹینشنز اور اس پہ. لیکن پچھلے سال وہ حیرانگی کے انتہا نہ رہی جب یہ ایکسٹینشن دی گئی. اب آئین کے مطابق ہے نہیں ہے. یہ جو ساری چیزیں ہیں، ہمارے آرمی چیفز کی ایکسٹینشن ضیاء سے لے کے مشرف تک، وہ بھی کسی نہ کسی جواز اور ویلیڈیٹی ان کو یا کورٹس دیتی رہی ہیں یا ان کو پارلیمنٹ دیتی رہی ہے. تو وہ بات نہیں ہے کہ قانون جواز تو بن جاتا ہے، پر آپ کو کرنا چاہیے. پارلیمنٹ میں ترمیم کر لیں، 17 کی بجائے 29 کر لیں. آپ کو کس طرح روکا؟ میڈم اس طرح ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی پروویژن ہے، وہ یہ نہیں ہے خالی ایڈ ہاک ججز، ایون ایکٹنگ ججز. There is an article which is preceding to the article 181, جس میں ایکٹنگ ججز کی اپائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. گمن صاحب، بات یہ ہے کہ جن اصولوں کو آپ لے کے چلیں ان اصولوں کی پاسداری کریں، چاہے آپ کے اپنے ادارے سے تعلق رکھتا ہو چاہے کسی اور سے. سوال یہ اٹھ رہا ہے، تو آپ بحیثیت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبر ہیں، تو آپ لوگ اس طرح کا سوال اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے، یا جو ہو رہا ہے؟ میڈم اصل اب تک جتنی بھی بحث ہوئی ہے نا، وہ صرف رمدے صاحب کی ذات کے حوالے سے ہو رہی ہے. آئین کے مطابق کوئی نہیں کہہ رہا کہ آئین میں 182 موجود ہے یا اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے. تو جب آئین صرف ایک رمدے صاحب کی ذات پہ دوستوں کو اعتراض ہے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور ہو جاتا. یہ ہم نے نہیں سنا، ویسے یہ کسی نے نہیں کہا کہ کوئی اور ہو جاتا. نہیں ہو بھی سکتا. جیسے میں نے 3 ججز کے نام لیے ہیں 182 کی خلاف ورزی کی بات دیکھیں. 182 میں سنیں، 182 سنیں، مجھے کمپلیٹ کر میں نے 3 سال کی جو یہ بات ختم کر لیں، پھر آپ فرمائیے. کہ جب آئین میں ایک شک موجود ہے، اور جیسے دوست جسٹس طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا میں اتنے جج ہیں تو انہوں نے سو موٹو نوٹس کا کام شروع کیا ہے. یہ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ جو صورتحال پاکستان کی ہے وہ انڈیا کی نہیں ہے. یہ دنیا میں واحد مثال موجود ہے کہ کسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پبلک نے سڑکوں پہ آ کے وہ بات گمن صاحب، ان کے لیے یہ ضروری ہے، وہ بات پرانی ہو گئی، وہ بات پرانی ہو گئی ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں کہ سو موٹو نوٹس کیوں لیتے ہیں. میرا خیال ہے جو بات میں آپ کی وزن ہے وہ جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی آئین میں اگر جواز موجود ہے تو جسٹیفیکیشن موجود ہے تو کیوں نہیں یہ ہو سکتی ایکسٹینشن ایڈ ہاک.
नाजरीन, इस वक्त हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद नहीं, हम आपके पास आएंगे और आपसे ये पूछेंगे कि आपने रमदे साहब की ज़ात के हवाले से ये फरमा रहे हैं कि आपने बात की